अस्सलाम वालेकुम गोरख धंधा देखने वालों को अब्राड कुरैशी आज नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नई शख्सियत है डॉक्टर शकील कुरैशी। इनके पास 17 इम्तियाज़ भी है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इससे बड़ा एजाज़ ये है कि ये बरतानिया में रहते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और बिलखसूस बच्चों के। और उन्होंने एक ऐसा कारनामा 1990s के दौर में अंजाम दिया कि जब एक माँ के पेट में 7 माह का बच्चा था, दिल के 3 वॉल में से एक वॉल बंद था, तो माँ के पेट के अंदर उस बच्चे के जो दिल का मसला था, जो सुराख में प्रॉब्लम थी, उसका हल किया। QAD एक प्रोग्राम है BBC के ऊपर बड़ा मारूफ। 1992 में उसके ऊपर बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंट्री बनी, इनको दिखाया गया ये यहाँ तक कैसे पहुँची और उस दौर के अंदर इन्होंने किस तरह से इतना जो अहम काम था एक बच्चे का, 7 माह के बच्चे का माँ के पेट के अंदर हार्ट की डिज़ीज़ को, उस प्रॉब्लम को हल करना, उस दौर में यकीनन कह सकते हैं कि एक अनबिलीवेबल चीज़ थी। तो वो कैसे हुआ, उस सिलसिले में डॉक्टर शकील कुरैशी मेरे साथ हैं। ये आज मेरा साथ देंगे और कोशिश करूंगा कि आपको इनसे कुछ चीज़ें बता सकूँ। उसमें मियाँ साहब का भी हम जिक्र करेंगे, चूँकि हार्ट का ये अच्छा खासा तजुर्बा है इनको। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। डॉक्टर शकील कुरैशी कहाँ से तल्लक रखते हैं? मैं पैदाइश मेरी कोटली आज़ाद कश्मीर से और बचपन वहीं गुजारा। कुछ साल वहाँ स्कूलिंग भी की। उसके बाद मेरे पेरेंट्स UK में आ गए। 1958 में पहली दफ़ा आए, 2 साल यहाँ रहे, फिर वापस गए, फिर कोटली हम रहे, फिर 63-64 में रावलपिंडी आ। आपने डॉक्टर बना है। आपके वालिद साहब का तल्लक जो था वो तिब से है, इसलिए हकीम थे, इसलिए वो आपको इस तरफ लाना चाहते थे? बिल्कुल। मेरे वालिद साहब का, मेरे दादा, उसकी वो सारी फैमिली लाइन हमारी तिब सी हकीम थे। वालिद तो चाहते थे, लेकिन आप खुद भी डॉक्टर बनना चाहते थे? जी। मैं तो फिर टीनेजर जब मैं था तो उस वक्त जहन में यही आया ख्याल के मेडिसिन करनी होगी। हार्ट के स्पेशलिस्ट क्यों बने? वो एक मुश्किल सब्जेक्ट था, बाकी सब्जेक्ट्स ज़रा आसान थे, तो मैं ये नहीं करना चाहता था कि कोई आसान सब्जेक्ट कॉमन चीज़ करूं। जी। वो चैलेंज मेरे लिए ये कार्डियोलॉजी थी, तो इसलिए मैंने ये चुना कि है मुश्किल सब्जेक्ट भी और चैलेंजिंग भी है, इसलिए। मुश्किल भी था, चैलेंजेस भी थे, इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर की सोशल लाइफ नहीं होती। हाँ, वो तो फिर अगर आप चैलेंजेस को फतह करना चाहते हैं तो फिर काफ़ी एक्सरसाइज। हेयरफील्ड एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जो दुनिया के चंद जो दिल की बीमारियों के रिलेटेड जहाँ पे इलाज होता है उनमें से एक है हेयरफील्ड, लंदन UK के अंदर। आपने 1990s के दौर में एक माँ के पेट में 7 माह का बच्चा था, उसका ऑपरेशन किया और कामयाब हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो एक तो पहली ट्रेनिंग मेरी हेयरफील्ड में हुई थी, तकरीबन 3.5-4 साल की, तो कार्डियोलॉजी में और ख़ास पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में वहाँ ट्रेनिंग की। बाद में फिर कुछ अर्सा पाकिस्तान भी गया था, फिर गाइस हॉस्पिटल में हमारी टीम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में, वहाँ गाइस हॉस्पिटल लंदन में। हाँ, जहाँ पे मियाँ साहब अभी इलाज के लिए भी जाते हैं। हाँ, जाते हैं कभी। ठीक। तो वहाँ पर मैं कंसल्टेंट था, तो और भी काफ़ी हमारे की होल प्रोसीजर जो होते हैं हम शुरू कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी कर रहे थे। तो बेबीज़ जिनको वाल्व प्रॉब्लम, एओर्टिक वाल्व प्रॉब्लम, दिल के लेफ्ट साइड पर वाल्व होता है, वो प्रॉब्लम जब होती थी तो वो पैदा होने से पहले ही कई दफ़ा बच्चों की डेथ हो जाती थी बेबीज़ की। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। तो मैं और मेरा कॉलीग प्रोफेसर कायनन है और बाकी टीम, हमने सोचा कि ये चैलेंज को किस तरह हल किया जाए। तो वहाँ पर फिर हमने बलून एक डिवाइस किया और उसके साथ इस बेबी को माँ की बच्चादानी या वूम के अंदर हमने फिर वाल्व को खोला, वहाँ पे खोला और फिर ट्रीटमेंट हो गई। जी। कितने % आपने जब ये माइंडसेट बना लिया, डायग्नोज कर लिया, आपको लगता था कि आप कामयाब होंगे? नहीं, प्रॉब्लम ये थी ना कि ये जितने भी बेबीज डायग्नोज हम करते थे पैदा होने से पहले, तो इस वाल्व की प्रॉब्लम के साथ दिल उनका इतना डैमेज होता था, वो बचते ही नहीं थे। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर लो परसेंटेज भी 10%, 20% इज बेटर देन नथिंग। तो वो बच्चा बच गया। हाँ, आज बड़ा है,
آج تو وہ تقریباً 30 سال کے قریب تھی. کبھی اس سے ملے بعد میں؟ کوئی 5 سال پہلے وہ اٹلی سے اس کی ماں اور پیرنٹس آئے تھے, تو کوئی 5 سال پہلے ملاقات. وہ آج بھی ریگارڈ بھی کرتے ہیں بھلے آپ کی جاب تھی؟ جی جی. اس بچے کو پتہ ہے آپ نے اس کی یہ ٹریٹمنٹ کی؟ اس سے ملاقات ہوئی تھی. یہ جب چیز ہو گئی تو یہ بات کتنی پھیلی کہ ڈاکٹر شکیل قریشی اور ان کے کولیگس نے مل کے جب یہ چیز کی, تو یہ حیرانگی والی بات تھی 90s کے دور میں کرنا؟ 90s میں حیرانگی بھی تھی, اور آہستہ آہستہ اسپریڈ بھی ہوا تھا ورڈ, اور پھر دوسرے ڈاکٹرز نے بھی اور دوسری ٹیموں نے بھی پھر اس کو اور بہتر کرنے کا فرسٹ انیشیٹو آپ نے لیا, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ واقعی پریکٹیکل چیز ہو سکتی ہے. ہاں جی. آج ڈاکٹر صاحب کافی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے, ساری چیزیں آج کے دور میں تو وہ کرنا اور آسان ہوگا, اس وقت مشکل تھا؟ اس وقت بہت ہی مشکل تھا, کیونکہ ٹیکنالوجی, بلونز, جو بھی ہمیں وائرز یا جو بھی ضرورت ہوتی تھی وہ کافی مشکل سے اویلیبل ہوتی تھی. پاکستان گورنمنٹ نے, حکومت نے آپ کو 17 امتیاز کیوں دیا تھا؟ میں 1983 میں راولپنڈی گیا تھا AFIC آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, وہاں پر پیڈیاٹرک کارڈیولوجی سیٹ اپ کرنے کے لیے. تو میں کوئی 2.5 سال کے لیے وہاں رہا تھا, تو وہ سیٹ اپ کی تھی. اور اس کے بعد جب واپس آ گیا تو بچوں کی فیسلٹیز اتنی اویلیبل نہیں تھی. ایک کراچی میں تھی اور ایک یہ راولپنڈی میں. تو پھر 90s میں وہاں پر جانا شروع کر دیا, لاہور, کراچی, راولپنڈی, اور اس کے بعد ملتان, اور یہ سیٹ اپ بڑھتی گئی. ڈاکٹرز کو ٹریننگ میں دیتا رہا تھا, یہ کی ہول پروسیجرز جو ہم کرتے ہیں, تو وہ اب کافی ٹیمیں ہوگی. بیلوس؟ جی جی. تو اس کے بدلے میں آپ کو 17 امتیاز دیا گیا؟ جی, وہ گورنمنٹ نے سروسز ٹو میڈیسن. اس کے علاوہ یہاں سے بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا؟ میں چیریٹی کام بھی کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں ابھی بھی. جو زلزلہ ہوا تھا 2005 میں اکتوبر میں, تو ٹیم لے کے گیا تھا. اس وقت ہم باغ میں گئے تھے, آزاد کشمیر میں. تو وہاں پر پھر ہم نے کافی کام کیا. اس کے بعد ہم نے سسٹین کیا, کچھ یتیموں کو بھی ہم نے سپورٹ کیا. کچھ مکان ہم نے بنائے تھے اس وقت جو زلزلہ سے لوگ تھے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے بہت بڑے لیول کا, بڑی ترقی ہوئی وہاں پہ, اور جو سرکاری ہسپیٹل ہیں وہ بھی ہیں. جو ڈاکٹر وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں, اس کے پرائیویٹ کلینک بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ایسا سیٹ اپ ہے؟ اتنا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر نیشنل ہیلتھ سروس فیسلٹیز اویلیبل ہے. اس کے بعد آپ آفٹر ورکنگ آورز آپ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کی وہ خواہش ہے. اتنا ایمفسس نہیں ہے جتنا پاکستان یا دوسرے ملکوں میں ہے یہ پرائیویٹ پریکٹس. یہاں پہ NHS کا جو حکومتی سیٹ اپ ہے موسٹلی 99% تو وہی سسٹم ہے. یہاں پہ پرائیویٹ 1% آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو کوئی ریزن, وجہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں یہ سرکاری اسپتال باقی ادارے ٹھیک کیوں نہیں ہو سکے؟ وہاں پر ڈاکٹر قابل نہیں ہے یا نہیں؟ نیشنل ہیلتھ سروس آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں, پرابلمس ابھی بھی ہیں یہاں پر. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نیشنل ہیلتھ سروس ہے تو فری لیکن اس کی پرابلمس نہیں ہے. فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں, فنڈنگ کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی شارٹیجز ہیں, نرسز کی شارٹیج ہے. تو وہ ہے تو آئیڈیل سسٹم ہے لیکن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. یہ واحد NHS سسٹم ہے اس UK کے اندر جس کو میرے مطابق میں نے سمجھا کہ اس کی نہ تو بلڈنگیں اپ گریڈ کی گئیں, بڑھائی گئیں, اور نہ ہی اس کے سٹاف کو بڑھایا گیا, جبکہ پاپولیشن بڑھ گئی. کمزوری رہی یہاں پہ. ہاں, تو وہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتی ہے. کوشش ان کی ہے, اور ہماری ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز ٹریننگ جو کر رہے ہیں ان کے نمبرز کو بڑھایا جائے, نرسز کے نمبر کو بڑھایا جائے تاکہ ہاسپٹلز میں اتنی اسٹریسفل پوزیشن نہ ہو کہ ایزی ہو جائے اسٹاف. پاکستان میں یونینز ہوتی ہیں, ڈاکٹر کی ہوتی ہیں, لائرز کی ہوتی ہیں, جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں ایسے؟ جی جی ہیں یونینز ہماری, لیکن آپ کی یونین یہاں پہ کیا کرتی ہیں, پروٹیسٹ کرتی ہیں؟ نہیں, ہم تو یہاں پر ڈسکشنز ہماری ریگولر ہوتی رہتی ہیں ریگارڈنگ دا ڈپارٹمنٹس. ہاں جی, اور ڈفرینٹ اسپیشلٹیز یونینز کے ساتھ کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے.
ہم یہ سوچتے ہیں, یہ نہیں سوچتے ہوتے کہ اتنی شارٹیج ہے تو ہم اسٹرائک کریں یا کیا کریں. گائز ہاسپٹل میں جہاں آپ پریکٹس کرتے تھے یا آپ بھی کرتے ہیں؟ وہاں سے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے سینٹ تھامسز اور ایولینا چلڈرنس ہاسپٹل جو دونوں مرج ہو گئے, وہاں پر میں کرتا ہوں. وہاں پہ چلڈرن والے میں ہیں. میاں صاحب بھی وہاں پہ گئے اور وہاں پر جو گائز ہاسپٹل لنڈن میں کینسر کا کیئر سینٹر ہے وہاں پہ ان کے ٹیسٹ ہوئے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو کینسر ہو تو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, نواز شریف صاحب کو لے کے گئے. ٹیسٹ تو کرنے کے لیے اگر کینسر کا شک ہے تو وہاں پر کینسر سینٹر میں ہوتے ہیں. کتنے دنوں میں رزلٹ آ جاتا ہے؟ وہ تو ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کون سی سسپیشن ہمارا ڈاکٹر. میکسیمم دن کتنے لگتے ہیں ٹیسٹ کے بعد؟ 3-4 ہفتے لگ سکتے ہیں. 3-4 ہفتے لگ سکتے ہیں. کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہو, اس کو پہلے سے اسٹنٹ پڑے ہوں, تو ایسا ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں کسی مریض کے؟ کبھی کبھی کچھ میڈیسنز جو ہوتی ہیں دینی پڑتی ہیں, ان کے ساتھ ہو جاتا ہے خون پر اثر اور پلیٹلیٹس پر اثر, لیکن یہ نہیں کہ وہ ایک دم ہو جائے, وہ آہستہ آہستہ پھر ہوتا رہتا ہے, اثر ہوتی رہتی ہیں. آپ کو والد صاحب چاہتے تھے ڈاکٹر بنے, دوسرے بھائی آپ کے اس ملک میں جج ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کو ملی, ان کی ہدایات تھی؟ والد بھی اور والدہ نے بھی, انہوں نے بہت ہی قربانیاں دی, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کوٹلی میں سیٹ تھے, ساری فیملی ادھر تھی, تو انہوں نے یہ قربانی دی کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کا کریئر ٹھیک کرنا ہے. تو وہ اتنی آسانی سے وہاں سے موو ہو کے ادھر UK میں سیٹل ہونا ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا. تو یہ تو قربانی ان کی ہے, ان کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹائم دیا دیتے تو ہم یہ نہ کر سکتے. آپ کے کزن ریاض بٹ صاحب پالیٹکس کرتے رہے, کونسلر بنے, پھر اس شہر کے میئر بھی بنے. اگر آپ ڈاکٹر نہ ہوتے تو آپ بھی یہ چیزیں کرتے, یہ شوق ہوتا آپ کو؟ نہیں, پالیٹکس کا میں شروع سے شوق نہیں ہے. میں تو میڈیسن کا شوق تھا یا ہیومینیٹیرین کام کا شوق ہے. ابھی بھی میں چیریٹی یہاں پر ہے ایک چین آف ہوپ UK میں, تو اس کے ذریعے ہم افریقہ میں جاتا ہوں اور ٹیم لے کے جاتے ہیں, ویسٹ انڈیز میں لے کے جاتے ہیں, جہاں پر یہ بچوں کی فیسلٹیز نہیں ہیں وہ کرتے ہیں. وہ پھر ہیومینیٹیرین کام میرے لیے اچھا. آپ کے شعبے کے ریلیٹڈ ایک تو سیالکوٹ کو کہا جاتا ہے کھیلوں کا شہر, وہاں پہ ہمارے علامہ اقبال شاعر مشرق بھی پیدا ہوئے. وہیں سے کچھ سامان اکوپمنٹ ایسی بھی ہے جو اس ملک میں بھی آتی ہے, کبھی نظروں سے باتیں گزری؟ وہ تو اسپورٹس کا سامان بہت ہی نہیں, میڈیکل کے ریلیٹڈ. ہاں جی, وہ انسٹرومنٹس جو ہوتی ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس, وہ سیالکوٹ سے یہاں پر اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں, وہ تو کافی استعمال ہوتی رہی ہیں. کیا برطانیہ میں 9 to 5 اور منڈے ٹو فرائیڈے جاب کرنے والا کوئی بھی ڈاکٹر ڈیورنگ 9 to 5 اپنا پرائیویٹ کلینک بنا کے وہاں پہ کام کر سکتا ہے؟ وہ پھر آپ کو کانٹریکٹ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ہاسپٹل کے ساتھ. اگر آپ نے 9 to 5 کے دوران فرض کریں کہ 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا ہے, تو وہ پھر آپ کو اپنے ہاسپٹل کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. پھر جا سکتے ہیں. پیپسی اور کوکو کولا دو ایک ایسے نام ہیں, ٹیسٹ سملر ہے, بنانے کا فارمولا ایک ہے. ایسے ہی میڈیسن بھی ایک ہی فارمولے کے تحت بنتی ہیں, نام الگ ہیں. یہاں پہ اچھی ہیں, پاکستان میں اچھی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو مشکل سوال ہے, کیونکہ وہ تو جو کمپنیز بناتی ہیں ان کا آپ کو پھر چیک کرنا پڑتا ہے, ان کے سٹینڈرڈز کیسے ہیں, کتنا وہ اسٹرکٹلی پروٹوکال ان کے ہوتے ہیں, کس طرح وہ اسٹرکٹلی ایڈہیئر کرتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی پرابلمس ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوالٹی اچھی نہ ہو. پاکستان میں ہوتے تو آج یہ کچھ ہوتا آپ کے پاس؟ جتنی اپرچونٹیز مجھے یہاں پر ملی ہیں وہ وہاں پر نہ ملتی. وہاں پر نہ ملتی. کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ میں ریٹائر تو ہو گیا تھا 7 سال پہلے, لیکن چونکہ ڈپارٹمنٹ کو میری ابھی بھی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ جاری رکھیں. دنیا میں, پوری دنیا میں کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جو بچوں کے ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں آپ سمیت؟ وہ تو اب ہزاروں پر چلے گئے ہیں, نمبرز تو بڑھ بھی رہے ہیں. کئی ملکوں میں جہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پر بڑھ رہے ہیں, لیکن جتنے ایڈلٹ کارڈیولوجسٹ یا ادر اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز ہیں اتنے نہیں ہیں.
پاکستان نے آپ کو 17 امتیاز دیا وہاں پہ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی وجہ سے، یہاں پہ آپ نے یہ جو کارنامہ کیا آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا انہوں نے؟ اپریشیشن لوگ کرتے ہیں، ڈاکٹرز کرتے ہیں، ہاسپٹلس کرتے ہیں جہاں پہ میں جاتا ہوں مدد کرتا ہوں، اور اگر گورنمنٹ نہ اپریشیٹ کرے تو وہ تو پھر ہم زبردستی تو نہیں کرا سکتے. لیکن یہ آپ کا پروفیشن تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، وہ چیز آپ نے کی. جی جی، وہ تو میری ریٹائرمنٹ کا اس لیے نہیں سوچا کیونکہ میرے ابھی بھی میرے اسکلز اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھیں، تو میرے ذہن میں یہی ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، جو کہ وہ پروسیجرز کرنے ہیں، کسی کو سکھانے ہیں، تو ابھی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو.